अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है एक मजमून, और इस मजमून के खालिक हैं डॉक्टर वला जमाल अल असीली, एसोसिएट प्रोफेसर शोबे उर्दू, ऐन शम्स यूनिवर्सिटी, काहिरा, मिस्र। अरबी शायरी में करबला, डॉक्टर वला जमाल अल असीली। वाक़े करबला सिर्फ आलमे इस्लामी ही का अलमिया नहीं, बल्कि पूरे आलमे इंसानियत का अलमिया है। ये कोई ऐसा वाक़या नहीं जो माजी और हाल के दबीज़ पर्दों में छुप जाए और भुला दिया जाए। ये अपने गमों अंदों की वजह से, बल्कि अपने इंसानी उसूलों की वजह से एक गैर फानी वाक़या है। करबला के वाक़यात तारीख़ इंसानियत का वो अजीम अलमिया है, जिनमें एक तरफ जोर व जफ़ा की इंतहा है, तो दूसरी तरफ हुसैनियत के रूप में इस्तकामत, अज़्म, क़ुव्वत अमल, मेयार क़ुरबानी, सब्र व क़नात, सखावत, शुजाअत, रास्तबाजी और सबात कदम की इंतहा है। मज़हब के साथ इंसान का जज्बाती रिश्ता होता है। मुतक़दात और महसूसात अफराद व माशरे दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, और किसी भी महज़्ज़ब माशरे में उनका शुमार आला अक़दार में होता है। मज़हब व अक़ीदत से गहरी वाबस्तगी के बायस अरबी शायरी में वाक़े करबला को अहमियत हासिल है। अरब शुअराए करबला से दिलचस्पी ज़ाहिर की है। अरब शुअरा ने करबला से दिलचस्पी ज़ाहिर की है इसलिए कि उनके माशरे अक्सर व बेशतर धोखा, इस्तबदाद, जुल्म व सितम और अजनबियत के शिकार रहते हैं। शुअरा उन मसाइल के हल के लिए एक ऐसी बेहतर दुनिया की उम्मीद रखते हैं जो सिर्फ वर्षे में मिलती है। वो माजी का रुख करते हैं ताकि वो आज के माशरे की आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए कोई मुनासिब हल तलाश करने में मदद दे। वो माजी के नमूनों और आजमाइशों से सबक लेते हैं। अरब शुअरा ने अपनी शायरी में करबला को बतौर रमज़ इस्तेमाल करके असर हाजिर के हालात बयान किए। उन्होंने करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी शहादत का जहाँ जहाँ नया मफ़हूम बयान किया है, वहाँ उनकी फ़िक्री बुलंदी और तरीक़ा इस्तदलाल काबिल दीद है। बेशतर अरबी शुअरा की शायरी में जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ ललकार और जोश नज़र आता है। मसलन फ़ारूक जुवैदा, नज़्ज़ार क़बानी, अहमद मतर, मुज़फ़्फ़रुल नवाब और समीहुल क़ासिम ने आज़ादी, इस्तेसाल, जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने, अमन पसंदी और सलामती, इंसानी अज़मत का एतराफ़ ने इस कौम के अंदर सियासी व समाजी और अखलाकी बेदारी पैदा करने जैसी बातों को ख़ास मौजू बनाया है। वो शुअरा मौजूदा अहद के पस मंज़र में करबला का मुताला करते हैं और करबला ही से अपने असरी मसाइल और फ़िक्री उलझनों का हल तलाश करते हैं। वो करबला को हर तख्लीकी तजुर्बे का जुज़ और उसके इजहार का वसीला मानते हैं। इराकी शायर अहमद मतर
واقع کربلا کو جبر اور ظلم و ستم کے خلاف انقلاب، قربانی اور جانثاری کی ایک علامت شمار کر رہے ہیں اور اسے اظہار بغاوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بند دیکھیں۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون میرے ساتھ تھا اور کون میرے خلاف۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون آنسوؤں سے رویا ہے یا کون خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مجھے صرف ایک ہی فکر ہے اور وہ یہ کہ میں زندگی سے نکل کر موت میں داخل ہوں اور واقع کربلا میں کام آنے والوں کی صف میں شامل ہو جاؤں، اور وہ یہ کہ میں زندگی سے نکل کر موت میں داخل ہوں اور واقع کربلا میں کام آنے والوں کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ شاعر کے نزدیک زندگی سے وہ موت بہتر ہے جو شہیدان کربلا کی فہرست میں داخل کر دے، اور یہ زندگی کا ایک اہم مقصد ہے۔ انہوں نے سیاسی زاویے سے واقع کربلا کا گہرا مطالعہ کیا اور اس انقلابی دور میں کربلا کو کہیں علامت اور استعارہ بنا کر اور کہیں واضح طور سے دنیا کے سامنے پیش کیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں عزم و حوصلہ، جرأت و ہمت اور صبر و شجاعت کے جذبات پیدا ہوں۔ مصری شاعری فاروق جویدہ کربلا اور شہیدوں کے خون کے حوالے سے پیغمبروں کی سرزمین مقبوضہ فلسطین کے سنگین حالات کو اپنے شاعری میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسطین صہیونیت کے زندان میں قید ہے اور امت مسلمہ شکستگی اور بے حسی کا شکار ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ پیغمبروں کی سرزمینوں سے کیا باقی ہے، پیغمبروں کی سرزمینوں سے کیا باقی ہے، اس سیاہ ستارے کے سوا کچھ بھی نہیں جو آسمان میں خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے۔ مقتولوں کے جنازوں کے اور عورتوں کی آہ و فغاں کے سوا کچھ بھی نہیں، داہس کی ایسی تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں جنہوں نے غبرہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آل بیت کی اس خون کے سوا کچھ بھی نہیں جو اب تک کربلا کو گھیرے ہوئے ہے۔ کائنات ایک تابوت ہے اور سورج کی آنکھ ایک سولی ہے، اور عربیت کی تاریخ سخت انتقام کی تلوار یا خون ہے۔ پیغمبروں کی سرزمینوں سے کیا باقی ہے، 50 سال، اور ہر جگہ شور و ہنگامہ ہے اور پھر خاموشی ہے۔ شاعر نزار قبانی کی نظر میں حادثے کربلا انتہائی بہادری اور شرافت کی غمازی کر رہا ہے، اور جو جنازے اسلامی اور عربی ممالک میں اٹھ رہے ہیں وہ آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کی اعلیٰ مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ ہر جنازہ کربلا سے شروع ہوتا ہے، ہر جنازہ کربلا سے شروع ہوتا ہے اور کربلا میں ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے زمانے اور کربلا کے زمانے میں بے حد مشابہت پائی جاتی۔ عربی امت کا ہر روز روزے کربلا کی مصیبتوں کی طرح کہتے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ آزمائش ہو گئی ہے، ہماری پوری تاریخ آزمائش ہو گئی ہے،
اور ہمارے تمام دن کربلا ہو گئے ہیں۔ نزار قبانی نے موجودہ صورتحال کو ہمارے تمام دن کربلا ہو گئے ہیں سے تعبیر کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ زندگی کی کسی بھی جد و جہد میں کربلا کی روح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس کے بہادروں سے قربانی، جانفشانی، قوت برداشت، ہمت و عزیمت اور خودداری کا سبق حاصل کریں، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے، عادات و تقالید، رہنے سہنے اور زندگی اور موت پر ہر ایک میں کربلا کی روح دوڑنے لگے۔ ہم رونے والے شہروں کے باشندے ہیں، ہم رونے والے شہروں کے باشندے ہیں، ہماری کافی کربلا کے خون سے بنائی جا رہی ہے، ہمارے گیہوں میں کربلا کا گوشت ملا ہوا ہے، ہمارا کھانا، ہمارا پانی، ہماری عادت، ہمارے دن، ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارے پھول، ہماری قبریں، ہماری چمڑوں پر کربلا کی مہر لگی ہوئی ہے، ہمارے چپڑوں پر کربلا کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نزار قبانی کے اشعار آج کے دور کی بدترین حالت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان کی روشنی میں ہم عصر حاضر کو واقع کربلا کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ معاصر دور کربلا کی فضا میں گردش کر رہا ہے۔ نزار قبانی کی نظم اسرائیل کی دیواروں پر فدائیانہ اشتہارات میں اسرائیل کے جبر و ظلم، نفرت اور کینہ جیسی دو اہم چیزیں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی فوج کو فلسطینیوں کا محاصرہ کرنے میں معاویہ اور ابو عبیدہ کی فوج سے تشبیہ دی، کہتے ہیں یہاں سے ابو عبیدہ کی فوج اور یہاں سے معاویہ کی فوج، تمہاری سلامتی چکنا چور ہے، کسی زانیہ کے گھر کی طرح تمہارا گھر گھر ہوا ہے۔ نزار قبانی ہمیں ثابت قدمی اور مزاحمت کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور قربانیوں کے اس تاریخی دور سے گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کربلا میں امام حسین کی طرح ہر پیش قیمت شے کی قربان کر دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں حسین کے درد سے آئیں گے، حسین کے درد سے آئیں گے، فاطمہ زہرا کی رنجیدگی سے آئیں گے، اور کربلا کے غموں سے آئیں گے۔ ہم اس لیے آئیں گے تاکہ تاریخ اور دیگر چیزوں کو درست کریں۔ عربی شاعر معاصر حالات کو بھی موضوع بنا رہا ہے۔ عراق میں ہزاروں بے گناہ قتل کر دیے گئے اور وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ شاعر سمیع القاسم اپنی نظم محبت کی شہید میں کربلا کو اس عربی خون کی ایک علامت قرار دے رہے ہیں جو آج تک عراق اور فلسطین کے جسموں سے بہہ رہا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں، کربلا کیا اور بغداد میں بھی میری قوم کے خون وقتاً فوقتاً بہہ رہے ہیں۔ کربلا کیا اور بغداد میں بھی میری قوم کے خون وقتاً فوقتاً بہہ رہے ہیں۔ میں کیا کہوں گا اگر میرے درد کے بارے میں پوچھا جائے؟ یہ زخم میرا زخم ہے اور یہ چاقو میرا چاقو ہے، اور جب مجھے موت کا منظر یاد آئے گا تو میں کس پر روؤں گا؟ اور جب مجھے موت کا منظر یاد آئے گا تو میں کس پر روؤں گا؟ اپنے عراق پر یا اپنے فلسطین پر؟
شاعر موجودہ صورتحال کو واقع کربلا کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ شاعر نے بغداد اور فلسطین کا ذکر کیا اور وہاں آئے دن بہائے جانے والے خون اور ان مظلوموں کے لیے کسی یار و مددگار کے نہ ہونے کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرب شعراء کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے ممالک کے ہر اعتبار سے اصلاح کی جائے، وہاں موجود ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور امن و سکون کی زندگی گزارنے کے اخوت و بھائی چارگی کا پیغام عام کیا جائے اور لوگوں کو آزادی دی جائے۔ اس طرح ملکوں کی سیاست اور معاشرت دونوں کی اصلاح کی جائے۔ آج پوری دنیا میں ہر طرف خون بہایا جا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آج بھی ہر مظلوم امت کربلا میں ہی ہے۔ ظالم طاقتیں معصوموں پر ظلم کیے جا رہی ہیں۔ آج خوف کے ماحول میں نہ زندگی محفوظ ہے اور نہ جان۔ یزیدی طاقتیں نہتوں پر ظلم و ستم کیے جا رہی ہیں۔ عربی شعراء اپنی شاعری میں جدید مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ان حالات کی نشاندہی کرتے ہیں جن سے آج سماج دوچار ہے۔ مثلاً دہشت گردی اور ظلم و تشدد، یہ مسائل نہ صرف آج کے عربوں کے مسائل ہیں بلکہ یہ عالمی سطح پر بھی نظر آتے ہیں۔ دنیائے ادب میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا شمار نہ صرف مذہبی معتقدات میں ہوتا ہے بلکہ تخلیقی کارروائی کا ہر دور سے ایک اعلیٰ سطح کا مستحکم جذباتی تعلق بھی قائم ہے۔ بیدار دنیا کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جہاں حق و باطل کے معرکے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بطور سچائی اور حق کی علامت کے طور پر نہ پہنچا۔ تو دوستو، ابھی آپ اعظم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ اس مضمون کی خالق تھی محترمہ ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی، یہاں پر ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو عین شمس یونیورسٹی قاہرہ مصر سے تعلق ہے آپ کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو میں نے یہ مضمون پڑھا ہے یہ شائع ہوا ہے انقلاب میں، اور میں انقلاب کے ذریعہ آپ تک یہ باتیں پہنچا رہا ہوں۔ خاص کر میں ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں یقیناً بہت پہلے ہی یہ مضمون ان تک پہنچ چکا ہوگا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اعظم راشد کی ادبی دنیا۔ اگر پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ میرا کام ہے صرف آپ کی خدمت کرنا، میں تھوڑی بہت آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔